अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी सलमान रशीद साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आपकी मेहरबानी मुझे मत दावत देने की। सर मैं तो आपको इस्लामाबाद की भी दावत दे चुकी हूँ और अभी तक आप आए नहीं हैं। आपने कहा था कि आप आएंगे, अब लेकिन 2 साल हो गए इस्लामाबाद आए हुए। वही मैं कह रही हूँ सर, अब इस्लामाबाद भी आ जाइए, आप ईद के बाद चक्कर लगा ही लीजिए। नहीं, लेकिन वो सर अगर हम जी ईद के फौरन बाद मैंने सिंध जाना है। जब वहां से वापस आ जाऊंगा ना सब काम लपेट के, फिर आऊंगा। डेफिनेटली, बिल्कुल, ज़रूर। तो सर मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान के हालात आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रेन पे अटैक हुआ, और उसके बाद हमारे लोगों का कहना ये है यानी कि जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, गवर्नमेंट मान ही नहीं रही कि इंटेलिजेंस फेलियर है। हालांकि मुझे तो लगता है कि बीएलए वालों की इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी है कि उन्हें पता था कि कहाँ से ट्रेन आएगी, कब आएगी, तो उनमें से कुछ लोगों को इन्हें जॉब दे देनी चाहिए या बुला के कोई मोटी रकम दे के तुम हमारे लिए इंटेलिजेंस का काम कर लिया करो। क्या हाँ देख रहे यार, हैं अभी क्या जी यार रेलवे में भर्ती हो जाए, कम से कम ट्रेनों के वक्त तो पता होंगे। हमें तो यही नहीं, मैं सखर से जब भी मैंने वापस लाहौर आना होता है यही नहीं पता होता कब पहुंचनी है ट्रेन। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखें ये ट्रेन कितना टाइम पे थी और उनको बिल्कुल पता था कि कब आ रही है। लेकिन उसके बाद इन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच को भी अरेस्ट कर लिया। मतलब एक फीमेल जो है उससे ये इतना डर रहे हैं खातून से। और अब कहा यह जा रहा है कि जी इनके जो इदारे हैं, यानी इन्होंने जो अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं प्रोपेगेंडा के लिए, उस पर यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर मारंग बलोच को मालूम था कि ट्रेन पे के जो अटैकर्स हैं उनसे वो राब्ते में थी और ये उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? मैं अगर आपको सच बताऊं ना जी, तो शायद मुझे हुबुल बे यानी क्या मुल्क दुश्मन अंसर समझ लिया जाए, लेकिन मेरी हमदर्दियां मारंग बलोच और बाकी बलोच लोगों के साथ हैं। वैसे मेरी हमदर्दियां वज़ीर अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ के साथ भी हैं और मंजूर पश्तीन के साथ भी हैं। ये अब टेररिस्ट आप जो मर्जी बनाएं, मैं तो ये भी सुन चुका हूँ कि जी वो मारंग बलोच जो हैं वो इंडिया की एजेंट है, रॉ की। अब सर इसके वो तो तो क्या। मैं भी हूँ। सर वो हाँ, तो मुझे भी डिक्लेयर कर चुके हैं, वो तो मैं भी हूँ। और आपको शायद जानकर हैरत होगी कि पीएमएलएन इस वक्त जो हुकूमत में पार्टी है उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे इंडियन बताया हुआ है। उन्होंने मेरे स्क्रीनशॉट लगाया मेरे ट्विटर का और मुझे हाँ, इंडियन बता रखा है। ये तो इनके दिमाग की बहुत आला। तो जी मतलब ये कि डॉक्टर साहिबा का उनके साथ रबता था, मुझे हजम नहीं होती ये बात। लेकिन बलूचिस्तान की जो हालात हैं वो इनसे काबू क्यों नहीं आ रहे? ये आखिर क्या करना चाह रहे हैं? और वहाँ के लोग मिसिंग पर्सन्स की डिमांड कर रहे हैं बार बार। और ये तो नहीं कह रहा कि हमने पाकिस्तान से अलहदा होना है, लेकिन उसके साथ डेफिनेटली हमें कुछ हिस्ट्री भी थोड़ी बलूचिस्तान की आप बताइए। कहा तो ये जाता है कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, जबरदस्ती रख लिया गया है, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, रियासत तो अलहदा थी, तो वैसे बहावलपुर भी अलहदा था, स्वात भी अलहदा था, दीर, ये सारी रियासतें थी ना जो कि इंडिपेंडेंट थी प्री पार्टीशन इंडिया के अंदर। तो बलूचिस्तान भी खान कलात की मलकियत, या आप समझ लें वो थी रियासत। देखिए, वो जो भी किया, जो पाकिस्तान में आ गए, मतलब फिर उनकी कोई डिमांड्स थी। मुझे तो लगता है कि हमने कभी भी नहीं, कोई रियासत ने पता नहीं उनकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश नहीं की, या क्या था कि ये इस हद तक इस नहज पे पहुंच गए कि अब वो आप उन्हें मुल्क दुश्मन बता रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान से अलहदगी होना चाह रहे हैं। अब इसका जो मैं समझता हूँ कि जो होने की ज़रूरत है ना जी, देखिए उनकी कोई आइडियोलॉजी, ये जो खारजी हैं, ख्वारिज जिन्हें कहते हैं हम, ये बलोचों की आइडियोलॉजी ख्वारजियों से नहीं बिल्कुल भी मिलती। बलोच तो सिर्फ हक मांग रहे हैं, और हक क्या है कि जी हमारे बंदे गायब हो रहे हैं। डॉक्टर मारंग बलोच भी तो यही कहती है ना कि जी वो उनके भी शायद किसी भाई या कज़न वज़न को गायब कर दिया गया।
میرا ایک جاننے والا تو جو ڈائریکٹ جس کو میں ملا ہوا ہوں، جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، وہ کئی سال سے غائب ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں اور وہ نہیں آئے گا اب واپس. جو ایک بار جاتا ہے نا وہ نہیں آتا. تو مطلب بندے آپ غائب کرتے ہیں اور پھر آپ انہیں احتجاج بھی نہ کرنے دیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ جو ہیں جی، یہ تو پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے. ابھی جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے، جو چیف منسٹر صاحب نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تو کہتے تھے پوری دنیا میں مسنگ پرسنس کا ایشو ہوتا ہے، پتہ نہیں یہاں کیوں طرح شور مچاتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا، جبکہ پاکستان دوسرے نمبر پر ہے مسنگ پرسنس کے ایشوز میں. اچھا، اگر دنیا میں ایک غلط کام ہو رہا ہے تو پاکستان جسٹیفائڈ ہے وہ غلط کام کرنے میں، اور پھر 2 نمبر پہ بھی پہنچ جانا ہے. مطلب یہ کیا جسٹیفیکیشن کہ لو جی ہندوستان بھی ہوتا ہے تے ساڈے اتنے ہو گیا تو کہڑی قیامت آ گئی. او بھائی اگر انڈیا میں یا فلاں جگہ کو غلط کام ہو رہا ہے تو ہم نے ضرور وہی غلط کام کرنا ہے. یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ جی نا سمجھی کی بچپنے کی بات ہے، بچگانہ بات ہے بالکل. مگر اب جی انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب یہ ہارڈ اسٹیٹ بنائیں گے. ظاہر ہے وہ کے پی کے ٹیکس جو چل رہے ہیں ٹی ڈی پی کے، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اور ساتھ بلوچستان کے لیے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہارڈ اسٹیٹ بنائیں گے پاکستان کو. تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ڈکٹیٹرشپ ایک طرح کی تو پہلے ہی چل رہی ہے، اور کیا مزید کریں گے؟ لوگوں کو بس وہی ہے کہ جس کو دل کرے گا اٹھا کے لے جائیں گے. یہی ہوگا ہارڈ اسٹیٹ. تو ہم پہلے ہی ہیں. وہ ایناٹول لیون کی جو کتاب ہے پاکستان ہارڈ کنٹری، تو ہارڈ کنٹری تو ہم پہلے سے ہی ہیں. ہم کون سی کوئی بڑی نرم و گداز ریاست ہیں. پتہ نہیں کیا کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جسے کائنیٹک آپریشنز کہتے ہیں نا، ان سے بلوچستان حل نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں حل ہوگا. یہ مزید بڑھتی جائے گی بات. ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. میں سیاست میں بالکل زیرو ہوں. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ریاستیں کیسے چلتی ہیں اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی اور سمجھدار آدمی آپ کو چاہیے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کائنیٹک آپریشن سے بلوچستان قابو میں نہیں آئے گا. مگر ظاہر ہے اگر وہاں کے لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو ایک دم صحیح ڈیمانڈز ہیں، ان کو اگر یہ مان لیں تب بھی یہ ایشو سالو ہو سکتا ہے. وہاں کے لوگ کہا یہ جاتا ہے کہ گوادر کے لوگ بھی ناراض ہیں اور چائنیز سے ناراض ہیں کہ یہ ان کو زمین دیتے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ سی پیک تو خیر بننے کا نام ہی نہیں لے رہا، کب سے سلسلہ چل رہا ہے. تو کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چائنا کا وہاں پہ جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ چائنا وہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آگے بلوچستان میں؟ مجھے اب گوادر گئے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں، 5-6 سال ہو گئے. لیکن جب میں پچھلی بار وہاں پہ تھا تو وہ جو مچھیرے تھے جو ایسٹ بے میں رہتے تھے، دیمیزر جسے کہتے ہیں، وہ کافی سارے ڈسپلیس ہو گئے تھے. انہیں سر بندر میں بھیج دیا گیا تھا جو گوادر کے نارتھ میں ہے. وہ پین ہینڈل سا جو بنتا ہے اس کے اوپر. اور وہ ناراض تھے کیونکہ وہ تو پشتوں سے وہاں دیمیزر میں رہتے تھے. تو وہ ناراض تھے کہ جی وہ وہاں پہ پتہ نہیں چینیوں کو دے دیا اور وہاں پہ کوئی اب نیا شہر آباد ہوگا یا کیا. تو ان کی باقی کیا شکایتیں تھیں میری سمجھ میں نہیں آئیں، کیونکہ نہ تو مجھے مچھلی کا کوئی آئیڈیا ہے کہ وہاں سے مچھلی پکڑنے میں کیا دقت تھی جو ایسٹ بے میں نہیں تھی. تو میں کوئی زیادہ بات چیت نہیں کر سکا. لیکن وہ بھی تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کی کوئی شکایت ہے تو اسے ایڈریس کرنا چاہیے، نہ کہ آپ زبردستی اٹھا کے تو مطلب وہی ہیم ہینڈڈ طریقے اپنائیں ان کے ساتھ بھی. ہر ایک کے ساتھ ہیم ہینڈڈ طریقے نہیں چلتے نا جی، اور بلوچوں کے ساتھ تو بالکل نہیں چلتے. لیکن سر ادھر سے افغانستان کی سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹی پی بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، یہاں سے بی ایل اے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. تو یہ آخر کر کیا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں لوگ ٹوریزم کے لیے آئیں گے، ہم 7 اسٹار ہوٹل بنا دیں گے، لوگ آئیں گے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، اور دوسری طرف آپ کی پوری ٹرین جو ہے وہ ہائی جیک ہو جاتی ہے. مطلب ایسا تو ہم نے کبھی موویز میں ہی دیکھا ہوگا شاید، ہالی ووڈ کی کسی میں. دیکھیے وہ جو خارجی ہیں نا، ان کو تو ان کا تو جو سیدھا سیدھا حل ہے نا وہ گولی ہے. اب بلکہ ان کے لیے تو میں کہوں گا پاویں مینوں مارنی آ جائیں، وہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس کو چاہیے کہ افغانستان میں جا کے ان کے اڈے پھٹکا دے. ٹھیک ہے جی. بلوچوں کا یہ حل نہیں ہے. بلوچ کچھ اور مانگ رہے ہیں.
وہ جو ہیں خارجی وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان ہمارے ہوں، حوالے کر دو، یہاں ہر ایک کی داڑھی ہو، عورتوں کی تعلیم بند ہو جائے، اسکول ہوں، یونیورسٹیاں کوئی سائنس نہ پڑھائیں، صرف مدرسے ہوں۔ بلوچ ایسی کوئی چیز نہیں مانگتا ہے، بلوچ سمجھدار لوگ ہیں، وہ صرف اپنے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بندے آپ نے غائب کیے ہیں اگر دے سکتے ہو تو دے دو۔ مجھے پتہ ہے کہ جو بندہ ایک بار چلا جائے نا وہ کیوں نہیں آتا، تو لیکن کیوں نہیں آتا؟ وہ چلا جاتا ہے نا۔ اور کون اسے بھیج رہا ہے؟ ہمارے ہی لوگ بھیج رہے ہیں نا، کہ کوئی اور کنٹری آ کے بھیج رہی ہے؟ پتہ نہیں کون ہے، میں جانتا نہیں ہوں، خلائی مخلوق کہتے ہیں شاید آتی ہے۔ مگر مگر آج کے زمانے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو ریزنز یہ بتائیں گے یا جو بہانے یہ کریں گے وہ دنیا مان لے گی کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا؟ سب کو آج کل تو آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سے لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی ہے، تو ان کے جھوٹ پہ اب کون بلیو کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرتا، بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف بھی افغانستان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنے لوگ بھیج رہے ہیں ان کی گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے، جبکہ یہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ پاکستان پہ بھی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں کی حالات خراب ہیں، یہاں پر بھی وہ چاہ رہے شریعہ لگے، لیکن یہاں پہ بھی تو کتنے ہی بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، ہم تقریباً چل تو نہیں کہ نقش قدم پہ رہے ہیں۔ ہاں، تو ان سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جانگلی ان پڑھ لوگ ہیں بھائی۔ ہوں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت بلوچوں سے کریں تاکہ ایک طرف تو سیکیور ہو آپ کی۔ تو یہ بلوچوں سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ آخر یہ کب تک لڑتے رہیں گے اور مارتے رہیں گے ان کو؟ وہ لوگ بھی کب تک سہتے رہیں گے کہ ان کے گھر کے لوگ غائب ہوتے جا رہے ہیں؟ ہاں، اب پتہ نہیں یہ کب تک چلے گا، یہ کیسے مطلب یہ مجھے خطرہ ہے کہ ملک ہی انسسٹینیبل نہ ہو جائے یہ جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ دو فرنٹس کے اوپر لڑ رہے ہیں، بلوچ لوگوں کے خلاف اور وہ خارجیوں کے خلاف تو لڑ ہی رہے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ جو باقی کنٹریز ہیں، چاہے وہ بھارت ہو یا چائنا ہو یا ایون ایران ہو، وہ اپنے اپنی جگہ پر آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی اکانومی بھی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری اکانومی ہم تو بس مانگے تنگے پہ ہی چل رہے ہیں، اور وہ بھی اب پیسہ ملنا بند ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم تو دوسرے نمبر پر آ گئے نا، اس میں جو گلوبل ٹیرر انڈیکس ہے اس میں بھی دوسرے نمبر پر ہیں، ہر جگہ دوسرے نمبر پر ہیں ہم، جتنے ہاں یہ جی، گڑبڑ والی جگہ ہے۔ جی تو اس بالکل۔ طرف آپ کے خیال سے کوئی یہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یا وہ کچھ کام کرنا ہی نہیں چاہتے؟ نہیں، میرا خیال ہے ہمارے اندر، پاکستانیوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے اس قسم کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں کسی دوسری کنٹری کو دیکھ کے؟ جیسے بھارت ہو گیا، بھارت کے اوپر بھی ہم طرح طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں کہ جی وہ ہاں، بلوچستان میں تو بھارت کر رہا ہے، مطلب ہمارا کوئی قصور نہیں، بھارت اٹھا کے ہماری ایجنسیز لے جاتی ہے، نام ہم بھارت کا لگا دیتے ہیں۔ ہم اتنے ننھے ہیں نا کہ وہ بھارت آ کے ہمیں کر کے چلا جاتا ہے، ہمیں پھر ہم بعد میں رو رو کے کہتے ہیں ہاں انہوں نے مارا ہے، چپیڑ مار کے دوڑ گئے نے۔ تو دیکھیں نا کہ اب ہمیں سیکھنے کی، چلیں بھارت سے آپ نہیں سیکھنا چاہتے تو انگلینڈ میں بھی تو آئرلینڈ کا چکر تھا نا، برطانیہ میں، تو انہیں سے پوچھو کہ یار کیسے کیا کرنا چاہیے، کہ کہیں تو کوئی طریقہ ہوگا، کسی سے سیکھا جا سکتا ہوگا۔ اور بھی کتنے ملکوں میں انسرجنسیز چلی ہوں گی جن کو کامیابی سے ختم کیا گیا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ ہر جگہ مار دھاڑ سے نہیں ختم ہوئے ہوں گے، یہ بات چیت کے ذریعے ہی ختم ہوئی ہوں گی۔ میں ماڈرن ہسٹری کا بالکل اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، مجھے بالکل نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا ابھی پچھلے 50 سال میں 100 سال میں کیا ہوا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بغیر بات چیت کے کہیں انسرجنسی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن سر حالات تو ملک کے خراب ہو رہے ہیں، یہ اتنا تو آپ نے اندازہ لگایا ہی ہوگا، لوگ جو ہے وہ ہیومن اسمگلنگ کے ذریعے کس کس طرح سے ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی رہنا نہیں چاہ رہا، اور انہوں نے یہ کر رکھا ہے جیسے پتہ نہیں یہاں پہ دوسری کنٹری سے لوگ آئیں گے، عمران خان کہتے تھے نا دوسری کنٹری سے عمران خان کے لوگ کہتے تھے یہاں پہ جاب کرنے آئے تھے، فیصل ہاں ماؤڈا وغیرہ، تو ہاں، یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی دنیا ایک اور ہی ہے جس میں ٹرینز جو ہیں
اسپیڈ کی لائٹ سے بھی تیز چلتی ہیں، یہ بھی عمران خان نے کہا تھا. تو یہ ان کی دنیا کہیں اور ہی ہے. یہ واٹا شڈے ٹائپ جو لوگ ہیں نا، یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہیں. اصلی پاکستان سے وہ بہت دور ہے. لیکن سر اتنی بڑی ٹرین ہائی جیک ہو گئی، مطلب کمال ہی ہو گیا، سب حیران ہی ہو گئے. اس سے یہ ضرور ہے کہ بی ایل اے والوں کی انٹیلیجنس بہت زبردست ہے کہ ان کو پتا تھا، لیکن ہماری انٹیلیجنس، ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے جی نمبر 1 ہے، تو ان کو پتا کیوں نہیں لگا کہ اتنا بڑا اٹیک ہونے والا ہے. یعنی 2014 میں جو آرمی پبلک اسکول کا اٹیک تھا، اس کے بعد دوسرا بڑا اٹیک ہے یہ، اور پھر 10 سال کے بعد ان کو مطلب ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا ایکشن ہونے والا ہے. دیکھیے وہ آرمی پبلک اسکول کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا نا، پھر وہ وگ والے کا نام کیا تھا، وہ جو اٹک کا کیا نام ہے، وگ علی خان، سوری نثار علی خان. ہاں چودھری نثار. اس نے تو نیشنل ایکشن پلان پہ کچھ ہونے ہی نہیں دیا، اسی نے نہیں نا کچھ ہونے دیا تھا. صحیح. تو اگر نیشنل ایکشن پلان پہ اس وقت کام کیا جاتا، آپ کے ادارے انٹیلیجنس کی ایجنسیز جو ہیں اور آپ کی جو کاؤنٹر ٹیررسٹ ادارے ہیں وہ ذرا تیار ہو جاتے تو شاید یہ نہ ہو سکتا. تو سب ہم ایکچولی ہم سوئے پڑے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ خطرہ ہے ہمیں اپنے آپ سے. لیکن سر ہمارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ایک صاحب کو میں نے کہا کہ جی بلوچستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے رائٹس ہیں ان کو دیے جائیں، جو چیزیں ان کے یہاں سے نکلتی ہیں، چاہے جو منرلز ہیں یا کچھ بھی ہے، جو ریسورسز ہیں وہ ان کو دیے جائیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو حکومت کی ہوتی ہے، ان لوگوں کی تو نہیں ہوتی. تو یہ والا آرگومنٹ سر کیا ہوا، اور مطلب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کی بھی دیکھیں مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہوتا ہے نا کہ جس ملک کے جس حصے سے کچھ نکل رہا ہے وہ ادھر کے لوگوں کو کچھ تو ان کی بہتری کے لیے کیا جاتا ہے، ان کو کچھ تو اس کی رائلٹی دی جاتی ہے. وہ جہاں تک ویسے یہ میری جو انفارمیشن ہے یہ ناقص ہی ہوگی کہ گیس کی رائلٹی بھی پوری طرح سے بلوچستان کو کبھی نہیں ملی، جو سوئی کے گاؤں سے نکلتی ہے گیس. تو یہ آپ یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ حکومت کا ہوتا ہے، حکومت نے اپنے سر پہ مارنا ہے. حکومت نے کیا جو یہ صوبے ہیں وہ اس حکومت کا کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کیا میوزک بجنا شروع ہو گیا؟ نہیں تو میرے اب پاس تو نہیں آ رہا میوزک. اچھا میرے پاس آ رہا سب بند ہو گیا. نہیں اب پھر جی اب بند ہوا. اچھا تو دیکھیے نا کہ جو ریاست ہے اس نے صوبوں کے لیے تو کچھ کرنا ہے نا، تو وہ اگر وہاں سے کچھ نکل رہا تو وہ اس پہ لگا دیں. لیکن یہ میں صحیح بندہ نہیں ہوں یہ باتوں کے جواب دینے کے لیے، میں ہسٹری پڑھنے والا. سر آپ بالکل صحیح بندے ہیں، لیکن آپ مجھے یہی تو بتائیے نا کہ ہسٹری کی اگر آپ نے بات کی ہے تو بلوچستان کی ہسٹری ہے کیا؟ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن گیا اور کہا گیا کہ ابھی تک یہی کہا جاتا ہے کہ جی قبضہ کیا ہوا ہے، تو کیا واقعی میں قبضہ ہے؟ پتہ نہیں، یہ سیریسلی مجھے نہیں پتا. میں کوئی ہمارے خوف کے نہیں ایک بات کر رہا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے یہ پالیٹکس ہوئی تھی پاکستان میں بلوچستان کو شامل کرنے کی. مجھے اس کا بالکل نہیں پتا. ماڈرن ہسٹری میں نے پڑھی نہیں ہے جی کبھی فرینکلی. لیکن پھر بھی سر اتنا تو آپ کو یقیناً اندازہ ہو گئی کہ بلوچستان کے لوگ تو شروع سے ہی ناراض رہے ہیں، اور کبھی بھی پاکستان کی گورنمنٹ ان کو منا نہیں پائی، اور اب تو حالات پہلے سے بھی کہیں زیادہ خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. مطلب ہم نے بلوچستان کو ہینڈل ہی صحیح کبھی نہیں کیا. اتنا مطلب میں تو جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جی بڑے پیارے لوگ ہیں، اور مطلب میں 1900 آپ کا بھلا ہو جائے 80 سے ایسے جسے کہتے ہیں نا جی اواگون اکیلا منہ اٹھا کے پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہا ہوں بلوچستان میں. مجھے اگر وہ واقعی ہم سے نفرت کرتے ہوتے تو میں تو کب کا مرمرا چکا ہوتا، میں وہ بھی مسنگ پرسن بن گیا ہوتا کہیں 1980-81 میں، کیونکہ مجھے غائب کر دینا تھا. 1987 میں
ایک دوست اور میں ہب ندی کے اوپر ہم نے فرام دا ماؤتھ سمندر سے لے کے اس کے سورس تک پیدل ٹریک کیا تھا، اور ہمیں کہا گیا کہ نہیں جی نہیں وہ بینڈ ایریا ہے، وہ بلوچ مار دیتے ہیں وہاں پہ یہ وہ. ہم تو بڑے سکون سے گئے. یہ اپنا دورے جی میں بھوتانی صاحب نے ہمارا بڑا سواگت کیا، ہمیں ان کے کہنے پہ ایک وہ گائیڈ بھی دے دیا گیا جو ہمیں اگلے فلاں جگہ تک چھوڑ کے آیا. وہاں پہ گاؤں میں جا کے نمبردار کا پوچھا، بڑے کا، ان کے گھر میں رہے، ہر جگہ ان کے گھر میں رہے، ہر جگہ ہر کسی نے بڑے پیار محبت سے ہمارے ساتھ سلوک کیا. مجھے تو کوئی برا بلوچ آج تک نظر نہیں آیا. پتہ نہیں اب کیا ہو گیا، تڑکا لگ گیا کوئی بلوچوں کو کہ یہ جو کہا جاتا ہے بس میں سے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر جو پنجابی اگر کوئی نکل آئے تو مار رہے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ ایسا کر رہے بلوچ ہیں؟ ہی ہیں. اب دیکھیں نا جی، آپ اگر کسی کے بھائی، کزن، مامے، چاچے غائب کر دیں گے تو شاید پھر وہ اس بات پہ اتر آئیں. اور کیونکہ وہ یہ سوچا یہ جاتا ہے نا کہ یہ جو ساری فوج ہے یہ پنجابی فوج ہے، تو پھر وہ جو پنجابی رینج میں آتا ہے اس کو پھڑکا دیتے ہیں. بالکل. اور لیکن اس طرف نہ تو کوئی دیکھ رہا ہے نہ کام کر رہا، الٹا کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو پنجابیوں کو نکال کے مار رہے ہیں. ویسے وہ جن کو مار رہے ہیں وہ فوجی بھی نہیں ہوتے نا، نہیں، وہ وہ فوجی غریب تھوڑے، لوگ وہ ہیں تو بیچارے. مزدور ہوتے ہیں نا، وہ تو ہاں مزدوروں کو مار رہے ہیں. ہاں، یہ تو بلوچوں کو ویسے یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں یہ، لیکن بلوچ ہیں ڈیسپریٹ اس وقت، یہ میں آپ کو بتا دوں. اب بالکل ایسے. جی میں بھی شاید انڈیا کا ایجنٹ مطلب گردان دیا جاؤں گا کیونکہ میں بلوچوں کے فیور میں بات کر رہا ہوں. لیکن بات سچی تو یہی ہے نا جی کہ وہ اتنا ڈیسپریٹ انہیں کر دیا ہے، آپ نے اتنے بندے ان کے غائب کر دیے کہ ہزاروں غائب کیے ہیں. جی. بلکہ وہ تو چیف منسٹر صاحب نے یا کسی نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا بیوی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی مسنگ پرسن میں چلے جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا تھا، یہ کون سی لاجک ہے کہ بیوی سے لڑکے کوئی مسنگ پرسن میں چلا جائے گا. یہ لوگ تو آپ کے کیا، ویسے لاسٹ میں یہی پوچھوں گی آپ کے خیال سے کیا گورنمنٹ آپ کو سیریس نہیں لگ رہی بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے میں، یا ان سے ہو نہیں پا رہا؟ ان سے ہو نہیں پا رہا، ان کے پاس انہیں سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. اور دیکھیے بڑے بڑے ذہن ہیں اس ملک میں جو یہ بتا سکتے ہیں. میر صاحب تھے، میر غوث بخش بزنجو صاحب، بہت ہی لاجواب اور کمال آدمی تھے. اپنے مینگل صاحب، اختر مینگل کے والد عطا اللہ مینگل صاحب، یہ سمجھدار لوگ تھے. لیکن میرا خیال ہے انہیں بھی ہم نے کیا نام ہے ان پیٹریوٹک قرار دے دیا تھا. میر صاحب جیسے لاجواب انسان کے ساتھ بھی شاید یہی تھا کہ وہ بھی ان پیٹریوٹک ہے. شاید جیل بھی انہیں بھیجا تھا، بھٹو صاحب نے بھیجا تھا، پتہ نہیں، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. لیکن وہاں بلوچستان میں بھی بڑے ذہن ہوں گے جن کو پتہ ہوگا کہ کیا، جن کو سمجھ ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے. یہاں بڑے ذہن ہوں گے. خالد احمد صاحب ہمارے مرشد تھے، فوت ہو گئے ابھی کچھ چند ہی مہینے پہلے، 2-3 مہینے پہلے. تو خالد کو بھی سمجھ تھی کیونکہ کئی بار ان سے بھی بات ہوئی تھی تو وہ کچھ بتایا کرتے تھے. کرنے کی ضرورت جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے، سمجھ نہیں ہے انہیں. بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے سر، زور زبردستی سے اپنے کام نکلوانا چاہ رہے ہیں، اور بلوچستان کے لوگ اب اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. اب انہوں نے جو ہے اپنے لیے آواز اٹھانی شروع کر دی. لیکن ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو تو نوبل پرائز کے لیے بھی سنا تھا کہ پیس پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا جانا ہے شاید، لیکن ان کو اس طرح سے اریسٹ کرنا اور پھر ان کے اوپر الزامات لگانا کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، یہ یقیناً گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیے اور مصیبتیں ہی کھڑی کر رہی ہے، کیونکہ ان کے سپورٹرز ہیں. جی دیکھیے بات بگڑتی جائے گی نا، بگڑی تو ہوئی ہے، مزید بگڑے گی کہ آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو آپ بنا دیں ٹیررسٹ. بالکل ایسا ہی. اور سر اس سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت شدید گھبرائی ہوئی ہے. بہرحال سر بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا، تھینک یو سو مچ، اور آئی ہوپ کہ جلدی پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. ہاں بالکل.